السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے صدر شیخ نظام الدین مدنی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے کرانے والے معزز
अराकीन, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, थापा साहब से अभी आपने इल्म के ताल्लुक़ से चंद मिनट कीमती बातें सुनी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आदमी कुछ कम खा ले लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर इस्लाम की स्टडी की जाए तो इस्लाम ने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत होने पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से हर इंसान पर इल्म भी फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुस्लिम पर इल्म का हुसूल ज़रूरी है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आपको ख़ुद वजदान से होगा। वजदान का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी पढ़े लिखे इंसान से आप कहें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, तो कितना खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल इंसान से भी, जिसने कभी स्कूल या मदरसा न देखा हो, अगर आप उससे भी कहें कि आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग बातें नहीं कर पाएंगे, माशाअल्लाह आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाएगा। जबकि उसने एक दिन स्कूल में पढ़ा नहीं है, लेकिन कैफियत देखिए। अगर आप उसको कहेंगे यार क्या यार पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बात नहीं करेगा जैसी आप बात करते हैं, कितने पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, तो अंदर ही अंदर खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल को भी आप जाहिल कहकर देख लीजिए, आप कहकर देखिए है अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल कहेगा। हालांकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन लफ्ज अनपढ़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, गंवार अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, जाहिल का लफ्ज अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि आप हकीकत बोल रहे हैं, जाहिल कहेंगे लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। फौरन जवाब में कहे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, बाप मुझको जाहिल बोलता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहालत खुद जाहिल को भी बर्दाश्त नहीं है, जिहालत खुद जाहिल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी निस्बत जिहालत की तरफ की जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जहल की निस्बत जाहिल खुद अपनी तरफ मंसूब करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिहालत कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तौफीक अता फरमाए। इल्म कोई बुरा नहीं है, हर इल्म मुफीद है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप सही करते हैं तो आप इंग्लिश में माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, साइंस पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुरान ने कहीं नहीं रोका आपको।
لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. زبان بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال اس زبان کو اچھا یا برا بناتا ہے. اگر آپ اس زبان سے کسی سے میٹھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ زبان اچھی چیز ہے. اس زبان سے اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں تو یہ زبان اچھی چیز ہے. اس زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ زبان بری چیز ہے. اس زبان سے اگر آپ گالی دیتے ہیں تو یہ زبان بری چیز ہے. چھری بنانے والے نے چھری کسی انسان کا مرڈر کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے. اگر آپ اس چھری سے سبزی کاٹتے ہیں تو اچھی چیز ہے, پھل فروٹ کاٹتے ہیں تو اچھی چیز ہے. لیکن اسی چھری سے اگر آپ کسی ناجائز اور کسی ناحق انسان کا مرڈر کرتے ہیں, ناحق بنا کسی غلطی کے اس کو زخمی کرتے ہیں, تو یہی چھری بری چیز ہے. بذات خود چھری بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. علم کوئی برا نہیں ہے. ہندی پڑھیے, انگلش پڑھیے, سنسکرت پڑھیے, اردو پڑھیے, عربی پڑھیے, سائنس پڑھیے, ٹیکنالوجی پڑھیے, انجینئرنگ, ڈاکٹر, کچھ بھی پڑھیے, علم کوئی برا نہیں ہے. اس علم کا استعمال اس علم کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. مولوی بننے کے بعد آپ دوسروں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہیں تو یہی علم برا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا مدرسہ ہی نہیں, جھوٹی فرضی رسیدیں چھپوا کر آپ پورے ہندوستان میں چندہ کرتے پھریں کہ میرا مدرسہ چل رہا ہے, 500 بچے پڑھ رہے ہیں, اور جبکہ مدرسہ ہے ہی نہیں, تو یہی علم بری چیز ہے. علم کوئی برا نہیں ہے, اس کا استعمال اس علم کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو, فائدے مند ہو. مجھے پاکستان لاہور کی وہ میٹنگ یاد آتی ہے. وہاں کچھ غیر مسلم جب اسلام لائے تو لاہور کے اندر ایک جلسے میں, کانفرنس میں, کچھ سوال جواب کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں کچھ نان مسلم نے جو اسلام نئے لائے تھے, انہوں نے یہ سوال کیا تھا علماء سے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کا ترجمہ جب آپ نے آج ہماری زبان میں کیا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو پڑھ کر ہم اسلام لے آئے. جب تک ہماری زبان میں اس قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا ہم نہیں جانتے تھے. جب ہوا, پڑھا, اسلام لائے, ہم تو سنبھل گئے, ہم تو اسلام لے آئے. لیکن ہمارے باپ دادا جو حالت کفر میں مر گئے ہیں, ہمارے باپ, ہمارے ماں باپ جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں, وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ ان تک تو قرآن کا ترجمہ پہنچا ہی نہیں تھا. عربی زبان میں تھا, وہ عربی نہیں جانتے تھے. سارے مولویوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. کیا جواب دیتے بھائی؟ جب آپ نے ہماری لینگویج میں, ہماری زبان میں جب ترجمہ کیا ہی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہمارے ماں باپ نے بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر ترجمہ جانے ہوئے, جب ان کی زبان میں, ان کی لینگویج میں جب قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تو وہ نہیں پڑھ سکے اور مر گئے, وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آج ترجمہ آپ نے ہماری زبان میں کیا ہے تو ہم نے پڑھا اور اسلام کو سمجھا اور اسلام لے آئے, لیکن میرے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ کیا جواب تھا؟ تو اگر انگلش, ہندی اور دوسری زبانیں اگر نہیں سیکھی جاتی تو قرآن کا ترجمہ آج دوسری زبانوں میں کیسے ہوتا؟ اس قرآن کو ہمیں تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. کیسے پہنچائیں گے جب تک آپ ان کی زبانوں کو نہیں سیکھیں گے؟ ایک جنگ ہوئی تھی, اس میں بہت سے کافر پکڑے گئے, مال فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا. 15 کافر ایسے رہ گئے کہ جن کے پاس مال فدیہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا کیونکہ ان کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنے رشتہ داروں کو چھڑا لے جائیں. 15 ایسے لوگ تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر چھوڑ دیا
کہ تم کو ہم چھوڑیں گے, تمہارے گھر والوں کے پاس مال نہیں ہے, لیکن تم میں سے ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا, عبرانی زبان سکھائے گا. ان 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی, ایک نے 10 کو, تو 15 نے کتنے کو سکھائی؟ 150. تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی, ہم چھوڑ دیں گے تمہیں, تم جاؤ اپنے علاقے میں, لیکن ہمارے ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا. تو 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی. جب وہ عبرانی زبان سیکھ گئے تو اللہ کے رسول نے 150 صحابہ کو اس بستی میں بھیج دیا جہاں لوگ عربی نہیں جانتے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے, کہ جاؤ اب تم ان کی زبان میں ان کو اسلام کی دعوت دو, ان کی زبان میں ان کو اسلام پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے مال نہیں لیا, سونا نہیں لیا, چاندی نہیں لی, بلکہ کیا کہا, ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو اپنی بھاشا, اپنی زبان سکھائے, یعنی پڑھائے. یعنی غیر مسلم سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, جائز ہے. غیر مسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے, اگر اس کا مقصد اچھا ہو کہ ہم پڑھنے کے بعد اور اس بھاشا کو, اس لینگویج کو سیکھنے کے بعد ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ اس مذہب کے لوگوں میں کریں گے جو یہ زبان جانتی ہے. ہمارے نیتیں اچھی ہونی چاہیے, ہمارا اس علم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کبھی میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ 12 بجے 11 بجے ٹائم ملتا ہے, تو علم کے اوپر کیا بولوں, لیکن آج تھاپا صاحب کی باتیں سن کر اتنی سی باتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے بھائیوں, ضروری ہے, میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بتایا گیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مجھے آگے والی آیت سے ابھی کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزیں بتائی ہیں. محمد الرسول اللہ, بس محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ 3 چیزوں پر مشتمل ایک جملہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. پہلی چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے, آپ کی ڈگری کیا ہے, آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کا منصب کیا ہے. کیا ہے آپ کا منصب؟ رسول ہے. نام کیا ہے؟ محمد. پوسٹ منصب کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ یہ پوسٹ, یہ ڈگری, یہ منصب, یہ عہدہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. کس کے رسول ہیں آپ؟ اللہ کے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کو اللہ نے بزرگ بنا کر نہیں بھیجا. مولانا جرجی صاحب کے سامنے بول رہے ہیں, مجھے اللہ نے مولانا بنا کر نہیں بھیجا, مجھے میرے ماں باپ نے مولانا بنایا اور میرے اساتذہ نے پڑھا کر مجھے مولانا بنایا. ہم اللہ کے مولانا نہیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے وہ بزرگ انسانوں نے بنائے. مثلا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ. دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے یہ بزرگ تھے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بزرگ بنایا. ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ان کی قابلیت کی بنیاد پر. لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. میری پوری تقریر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی. یہ سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی, یہ نہیں سمجھے
تو سمجھ لو کہ میں بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہوں، اور 10 منٹ کے بعد آپ یہاں سے اٹھ کے بھاگنے لگیں گے، کیونکہ سمجھ میں پھر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنے بزرگ آئے ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے، انسانوں نے۔ اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ محمد کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انسان جب کسی انسان کو منصب دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو ڈگری دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو پوسٹ دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے، تو بنانے والے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس کو آپ نے بزرگ بنایا ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، اور آپ بھی غلطی بنانے میں کر سکتے ہیں۔ مثلا 2014 میں آپ نے کسی کو ووٹ دیا، پھر 2019 میں بھی کسی کو ووٹ دیا، آج پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے بنایا، کسی کو بھی بنایا، نام نہیں۔ سمجھدار ہیں یہاں سارے لوگ۔ بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بنانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ بھی انسان، جس کو بنایا وہ بھی انسان۔ لیکن جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے، اللہ کسی کو بزرگ بناتا ہے، تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اور جس کو بنایا بڑا بزرگ وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتی ہے۔ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، نہیں آپ نے یہ غلط کیا، بلٹ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بنانے والا اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کو بنایا گیا وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے جن کو بزرگ بنایا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد ابن حنبل ہو، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بزرگ ہو، اس سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو بزرگ ہم نے بنایا ہے، اور محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے استاذ نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی؟ آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا۔ اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاذ بھی بھول سکتا ہے، اور استاذ جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے۔ پڑھانے والے سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی سبق بھول نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جب فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے تو اس کو قریب کے معنی میں، مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور حقیقت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو پڑھایا، اللہ نے نبی اکرم کو جو پڑھایا، وہ سبق نہ نبی بھولے، اور آج نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر
گزر چکا ہے. نبی اکرم کی پڑھائی ہوئی باتیں آج بھی مسلمان یاد رکھے ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہ سبق یاد رکھا جائے گا. قرآن جو اللہ نے نبی کو پڑھایا, یہ قرآن نہ تو نبی بھولے نہ ہم بھولے اور نہ قیامت تک یہ قرآن کو بھلایا جا سکتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دوارا بنائے ہوئے بڑے انسان میں اور اللہ کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بڑے بزرگ میں. تو یاد رکھیے اللہ نے نبی کو محمد رسول اللہ کو بڑا بنایا ہے. تو محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. 3 چیزیں, نام محمد, عہدہ رسول, اور یہ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ 3 چیزیں. یہاں نام آیا محمد. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پڑھی, وہاں اللہ کے نبی کا ایک اور نام آیا, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اور جب عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, مریم کے بیٹے عیسیٰ نے, یا بنی اسرائیل, آئے اسرائیل کے بیٹو, آئے قوم بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی, اللہ نے اتاری تھی تورات, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس کو سچا مانتا ہوں. جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی میں اس کی پشٹی کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, اور میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں, گڈ نیوز دیتا ہوں, اچھی خبر دیتا ہوں. ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. اس آیت کے اندر ویسے تو بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں, ہر ایک چیز پر ہم نہیں چاہیں گے. پہلی چیز یہ بتائی گئی, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی, اور ایک ایسے رسول کی بشارت دی جو ان کے بعد آئے گا, یعنی عیسیٰ کے بعد آئے گا, جیسس کے بعد آئے گا. اور اس کو کیا بتایا؟ اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. قرآن میں یہ نام آیا ہے احمد. محمد اور احمد یہ 2 نام اسپشٹ ہیں, ظاہر ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے اندر جو مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے, حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ان لی اسماء, میرے چند نام ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے کچھ نام آئے ہیں, چند نام. ان لی اسماء, میرے کئی ایک نام ہیں. ان لی اسماء, پہلا نام انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. وانا احمد, اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. وانا الماحی, اور میرا ایک نام ماہی ہے. ماہی کا مطلب مٹانے والا, نشٹ کرنے والا. تو اللہ کیا مٹائے گا؟ یمحو اللہ بی الکفر, اللہ میرے ذریعے, میرے دوارا ناستکتا کو, کفر کو مٹائے گا, گناہ کو مٹائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ, میرا ایک چوتھا نام حاشر ہے, جمع کرنے والا, اکٹھا کرنے والا. یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ, قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدموں کے تلے, میرے پیروں کے پاس, میرے ارد گرد جمع کیے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ, اور میرا 5واں نام عاقب ہے. عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا. عاقب سب سے لاسٹ میں آنے والا. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اللہ کے رسول نے چند نام بتائے ہیں. اس میں پہلا نام محمد. اب دیکھیے محمد کی میننگ کیا ہوتی ہے, بہت آسان ہے. ایک ایک چیز کی باریکی پہ چلیے. اب نام آیا, 5 نام بتا دیے. اب محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد یحمد تحمید, جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. اور محمد باب تفعیل سے آبجیکٹ ہے, اس میں مفعول ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے.
حمیدہ یحمد تعریف کرنا، اور محمد یحمد بہت زیادہ تعریف کرنا، اور محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. میننگ دیکھیے، محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پیدا ہوئے، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا 7ویں دن محمد، اور ماں نے نام رکھا احمد. دادا نے نام رکھا محمد، پورا عرب کا علاقہ چونک گیا. یہ نام عبد المطلب نے رکھا محمد، جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. حقیقت میں محمد رسول اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا اور سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد نام دیکھیے آپ، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. عربی میں محمد، اس کو سنسکرت میں اگر ہم ترجمہ کریں سنسکرت میں، تو اس کو ہم لے جائیں گے، سنسکرت میں کہا جائے گا نراشنس. نر کے معنی انسان، ویکتی، اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو. نر آشنس دو جملوں سے، دو شبد سے مل کر بنے گا. نر پلس آشنس ملائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ نراشنس. جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اب ویدوں میں محمد رسول اللہ کو نراشنس کہا گیا ہے. ایدم جناوپشرتو نراشنسس تشوشیتے ششٹم سہسرانویتم چکورم اوشنے بھوگدمہے. اس سے زیادہ اسپشٹ کوئی منتر ہو ہی نہیں سکتا جس نے محمد کو نراشنس کی شکل میں پیش کر دیا ہے. صرف لینگویج الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے. اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. ادم حرف ندا، آئے ادم، آئے جنا، ادم جنا. ایک شبد کی میننگ میں کہیں غلطی ہو تو پوری اجازت ہے کیس کر سکتے ہیں آپ ہمارے اوپر. ادم آئے، جنا جنتا، لوگو. گویا کہ عربی میں اگر کہنا ہو آئے لوگو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہائے لوگو. ادم جنا، آئے لوگو. اپ شرط، غور سے سنو. اپ شرط، اپ مانی نیچے، شرط مانی کانوں کے نیچے سننا. کانوں کے نیچے سنو، کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نا لگائیں گے تھپڑ کان کے نیچے، تو کان کے نیچے لگانے کا مطلب کیا؟ زوردار. اپ مانی نیچے. بولتے ہیں نا مکھ منتری، اپ مکھ منتری، مکھ منتری کے نیچے. پردھان منتری، اپ پردھان منتری، یعنی پردھان منتری کے نیچے. ادھیکش صدر، پریسیڈنٹ. اپادھیکش، اپ ادھیکش ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اپادھیکش. ادھیکش کے نیچے، تو اپ مانی نیچے. شدھ کانوں کے، کانوں کے نیچے سنو، مطلب غور سے سنو. اور کوئی چیز جب یہ کہا جائے غور سے سنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مہتوپورن ہے. ادم جناوپشرت، آئے لوگوں غور سے سنو. نراشنسس تشوشیتے، اس وشو میں، اس دنیا میں نراشنس آئیں گے، نراشنس آئیں گے جن کی اتنی پرشنسا ہوگی. اس تشوشیتے کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کی پرشنسا نہ ہوگی. ان کی اتنی تعریف ہوگی کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں پھر کسی اور کی پرشنسا، کسی اور کی ان سے زیادہ تعریف نہ ہوگی، ان سے ادھک کسی اور کی پرشنسا نہ ہوگی. کیا رہ گیا؟ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی اور کا نام ہی نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ کا نام کتنا ہے
آپ کو آئیڈیا نہیں ہے پورے وشو میں کتنا نام لیا جا رہا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے. وضو بنائیے، بسم اللہ. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. وضو بنا کر ختم ہوں گے، فارغ ہوں گے، کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدن، نبی کا نام لیا جا رہا ہے. اذان کے بعد کی دعا میں کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ. اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے، آتی محمد الوسیلہ. محمد کتنا نام لیا جا رہا ہے نبی اکرم کا. وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام. اذان کتنی ہو رہی ہے اس وقت؟ میری گھڑی میں 11:30 ہو رہے ہیں، رات کے 11:30. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کا وقت ہوگا اور وہاں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر دنیا کے کسی کونے میں فجر ہو رہی ہوگی تو اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظہر کا وقت بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں عصر کا وقت بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں مغرب کا وقت بھی ہوگا اور کہیں نہ کہیں عشاء کا وقت بھی ہوگا. پھر 1 منٹ کے بعد اس کے متصل شہر میں ٹائم ہوگا، پھر 1 منٹ کے بعد کہیں اور ہوگا، پھر 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ کے بعد کسی اور جگہ ہوگا. اس روٹین کے حساب سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس سیکنڈ میں جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کا نام. ہندو بھائی رام کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، لیکن دیکھو ان کا نام کتنا لیا جا رہا ہے. انڈیا اور سری لنکا کے علاوہ اور نیپال کے علاوہ مجھے بتا دو کہ دنیا کے کس خطے میں ان کا نام لیا جاتا ہے. ہندوستان اور شری لنکا، نیپال بھی جوڑ لو، اس کے علاوہ بتائیے کہاں نام لیا جا رہا ہے. اور وہ بھی کب؟ جب کوئی موٹر سائیکل سے گیا، چلتے چلتے گر گیا، چوٹ لگی، تب کہتا ہائے رام، بس تب رام کو یاد کیا جا رہا ہے. یا اس کا بچہ فرسٹ ڈویژن سے ہرے رام، تب نام لیا جا رہا ہے. یہاں وضو کے بعد نام، اذان کے بعد نام، اذانوں میں نام، ہر وقت نام. اللہ اکبر کہہ کر اگر ہم نے نماز شروع کر دی، کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں نماز نہ ہو رہی ہو. اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کو نماز ختم کرنے سے پہلے اتحیات میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو درود پڑھنا پڑے گا اور درود میں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. غور کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نام لیا جا رہا ہے. تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر دیکھیے تو آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا نام 1-1 منٹ میں 1-1 سیکنڈ میں لیتا ہوا نظر آئے گا. دنیا کے ہر چپے میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. جو نام محمد جس کا معنی ہوا بہت تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور ویدوں نے جس کو نراشنس بتایا ہے کہ جس کی اتنی پرشنسا ہوگی کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی. واستوکتا یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ان سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. مخلوق میں، سرشٹی میں، انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا. دیکھ لیجئے. سشٹم سہسترا نبیتم چکورم اروشمے دھودت مہے. سشٹم 60، سہسترا 1000، کتنا ہو گیا؟ 60,000
मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी हजार, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन अरुष में धू हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष में धू तद्महे, कौरम मुहाजिर हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेकर जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया, उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बचे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की।
اور اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اتھرو وید کا 20واں کانڈ اور 127واں سوت کا پہلا منتر. ہم سشٹم سہسترانویتم، ہم اس مہاجر کو، کورم کہتے ہیں اپنا ملک، اپنا دیش، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے والے مہاجر کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول مکے کے دشمنوں سے پریشان جب ہو گئے تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ بھی مہاجر تھے، تو یہ اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. یعنی ہم اس مہاجر کو، اور جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی، یعنی محمد کو، 60,090 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی 60,090 دشمن مل کر بھی اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے، اس کا ایک بال بھی ختم نہیں کر پائیں گے، اس کے جسم کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہم اس نراج شخص کو، ہم اس محمد کو 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. یہ منتر کس کے بارے میں اتر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. ورنہ ہندو بھائی بتائیں، آج بھی تو ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے پنڈت موجود ہیں، وہ بتائیں کہ 60,090 دشمن کس کے ہیں، ذرا بتائیں. اپنے ہی دھرم کے کسی کوئی بتائے کہ 60,090 دشمن کس کے ہیں. اور اس کے آگے والے منتر نے تو اور اسپشٹ کر دیا. یہ اسی کے بعد دوسرا منتر ہے. وہ اونٹ کی سواری کرے گا، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. یعنی وہ اس دیش کے اندر پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. لیجئے، اونٹوں کا چلن ریگستان میں ہے، اونٹوں کا چلن عرب کے اندر تھا. اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی جس کا مان سمان آکاش کی بلندی کو چھوئے گا. بدھو منتو دیو دشا، دیو مانی دو، دشا مانی 10. سنسکرت میں دیو دشا، دیو 2 دشا 10، 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. اس کی 2 اور 10 بدھو منتو پتنیاں ہوں گی. اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی؟ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. اور اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ فارچونر نہیں ہوگی، اسکارپیو نہیں ہوگی، انووا نہیں ہوگی. اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ اونٹنی. یعنی وہ اونٹ کا سفر کرے گا، اونٹ پر بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے. بلکہ آپ نے زندگی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے میدان میں دیا تھا، عرفات کے میدان میں، وہ بھی ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا. اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ اونٹنی تھا. قصوہ، اس قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. آپ نے کہا اونٹنی پر کجاوا کس دو. اونٹنی کو لایا گیا، اس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. تو آپ تو اونٹنی کا سفر کیا کرتے تھے، اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. یہ اگرچہ گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں، کھچر پر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ خوبیاں تھی محمد رسول اللہ کے اندر کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے. مریض چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ سب کو دیکھنے جایا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، آپ جنازے میں شرکت کرتے تھے. مرنے والا کوئی بھی ہو آپ اس کے جنازے میں بھی جایا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، آپ گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے اور گدھے پر بیٹھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اور وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، اور معمولی غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اس کے گھر جا کر اس کی چٹائی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں، یہ خوبیاں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹنی کی سواری محبوب سواری تھی نبی کی. اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستان میں. یعنی مطلب وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب کے اندر. اور تیسری چیز، ان کی پتنیاں کتنی ہوں گی؟ 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12. 12 بیوی والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں سب لوگ، کوئی نہیں ملے گا. 12 بیوی والا صرف ایک ہی ملے گا، محمد الرسول اللہ. ہمارے تھاپا جی بیٹھے ہیں، پوچھئے جیسس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پتنی تھی؟ نہیں تھی. بائبل کے آدھار پر ان کو سولی دے دی گئی، تختے پہ
لیکن ہمارے قرآن کے مطابق ان کو سولی نہیں دی گئی. جب ان کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت آئیں گے, دوبارہ آئیں گے, کان دجال کو ختم کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. یہ قرب قیامت ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور ہمارا مذہب جس طرح محمد رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے, محمد رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے. اسلام سارے نبیوں کو کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے. اگر ہم محمد کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں, تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے, اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا, موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا, اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں, یہی اسلام کی اساس ہے. وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے, وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو. اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو, عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو, عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو, جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو. اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. اچھی چیز تمہاری کھوئی ہوئی امانت ہے, اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے. اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو. ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, آپ کو لے لیجئے. قرآن اس سے منع نہیں کرتا ہے, اسلام اس سے نہیں روکتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے, اور آ جائیے سلیمان علیہ السلام, ان کی 99 بیویوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. کتنی بیویاں تھیں؟ 99. داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ 1000. 99 والے ہیں, 1000 بیویوں والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے, سارا اور ہاجرہ. بعض روایتوں میں 3 کا بھی ملتا ہے کہ ان کی 3